सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आम इंतखाबात को आज एक साल मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत यौम तशक्कुर और अपोजिशन यौम स्याह मना रही है। 25 जुलाई सियासी तारीख का अजीब सा दिन है। पीटीआई हुकूमत का एक साल मुकम्मल हुआ, कहीं खुशी और कहीं गम है। 25 जुलाई का दिन अपोजिशन के लिए यौम स्याह है तो कराची से खैबर तक जलसे भी हो रहे हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं और एहतजाज भी किया जा रहा है। 2018 का साल यकीनी तौर पर बहुत अहम था, जिसमें कौम ने एक तवील इंतजार के बाद इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आज़म मुंतखब किया और उनकी पार्टी को वफाक, पंजाब और केपीके में हुकूमत बनाने का मौका मिला। इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही बहुत से इक़दाम का ऐलान किया, जिनमें सादगी, मुल्क की मईशत में बेहतरी लाना तरजीही ऐलानात थे। उन्होंने ये भी कहा कि सियासतदानों से लूटी हुई रकम वापस लाकर कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी और उन्हें जेल में डाला जाएगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जिसके बाद देखा जा सकता था कि एहतसाब का अमल तेज हुआ। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ करप्शन के केसेस बनने लगे, कुछ नरदा हो गए, कुछ रहनुमाओं को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत मसाइल से दो चार नजर आती है। मईशत का पहिया अभी तक ठीक से चल नहीं पाया। लगता था कि इमरान खान के आते ही मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लूटी हुई दौलत वापस आ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। लेकिन आज हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। तब्दीली और नए पाकिस्तान का नारा लेकर आने वाली तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत को अपनी शुरू में ही शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अलबत्ता जहाँ तक तनकीद का मामला है तो इसका सहरा भी तहरीक इंसाफ के सर ही जाता है, जिसने 70 साल से सोई हुई आवाम को जगाया और अब बारी है हुक्मरानों के जागने की। और ये 70 साल बाद जागने वाली आवाम हुक्मरानों को चैन की नींद सोने नहीं देगी और उन्हें आवाम से किए हुए वादे याद दिलाती रहेगी और ये वादे उनको पूरे भी करने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी या फिर अगली बारी फिर पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ामात का सारा मलबा डालकर यही इलेक्शन मुहिम चलाई जाएगी। आज हम यौम स्याह और यौम तशक्कुर के हवाले से बात करेंगे। मैं पैनल से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाहिर है कराची में भी और लाहौर में भी और मुल्क के दीगर शहरों में यौम स्याह अपोजिशन की जानिब से मनाया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब्बास हैदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पर अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो चेयरिंग क्रॉस पर खिताब भी करेंगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें इजाज़त मिली। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा बिलावल भुट्टो के हमरा कराची में जलसे से खिताब करेंगे। ज़ीशान अहमद कराची से हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले अब्बास आपकी जानिब में आना चाहूँगी, क्या सूरत हाल है? ये जो जलसा चेयरिंग क्रॉस पर होने जा रहा था, इसकी इजाज़त मिल गई, अब बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ कब होगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ। लाहौर माल रोड पे मेन जगह है ये और 5 बजे का टाइम दिया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से कारकुनों का। गुज़िश्ता रात जो है जो यहाँ पर नून लीग के कारकुनान जमा हुए थे, उन्होंने यहाँ पर कंटेनर लगकर जलसे की सूरत में आज कोशिश की थी कि यहाँ एक बड़ा जलसा कर सके नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो है अपोजिशन जमातें मिलकर। लेकिन जो इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हुई, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पुलिस, और इन्होंने जितने भी कंटेनर थे जो जलसा गाह के लिए यहाँ पर नून लीग की जो क़यादत है वो लेकर आई थी, उसको रात ही हटा दिया गया था। राना मशहूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि नून लीग के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, घरों में नज़रबंद किया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है नून लीग की तमाम क़यादत जो है वो यहाँ पर आज इकट्ठी होगी। मियाँ शहबाज शरीफ और कमरुज़्ज़मा कायरा जो है पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और भरपूर तौर पर यहाँ पर रोड पर मौजूद होंगे और अपनी पावर शो करेंगे। सही। अगर इस वक्त की मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो इस वक्त जो है चेयरिंग क्रॉस पे जो है नून लीग के जो कारकुनान है वो जमा होने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है कारकुनान की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। इम्कान ये है कि 6 बजे के करीब जो है शहबाज शरीफ जो है मॉडल टाउन 188 जो मुस्लिम लीग नून का मरकजी सेक्रेटेरिएट है वहाँ से निकलेंगे, वहाँ से रवाना होंगे कारकुनान के साथ और उसके बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे चेयरिंग क्रॉस और कारकुनों से खिताब करेंगे। जो पंडाल बनाने की कोशिश की थी नून लीग के क़यादत की जानिब से, उसको पुलिस ने मुकम्मल तौर पर हटा दिया है। किसी भी
کنٹینر کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی. پولیس کی بھی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر تعینات کی گئی ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو کارکنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور پولیس جو ہے وہ ہٹتی جا رہی ہے پیچھے کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے آج کتنی تعداد میں جو ہے کارکنان کو یہاں اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور کتنا بڑا جو ہے وہ یہاں پر ریلی کی صورت میں یا جلسے کی صورت میں لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے. کرتی ہے. بالکل آپ سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہی عباس. ذیشان احمد کی جانب چلتے ہیں. ذیشان صبح سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے. باغ جناح میں آپ کیا صورتحال ہے, باقاعدہ طور پر جلسے کا آغاز کب ہوگا؟ مقرر کیا گیا ہے وہ اب سے 1 گھنٹے بعد 6 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس جلسے کے میزبان ہے, لہذا لوگ انتظار کر رہے ہیں بلاول بھٹو کے خطاب کا. اس کے علاوہ دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے رہنما بھی یہاں پر خطاب کریں گے. اگر ہم بات کریں جلسہ کا کی تو میرے کیمرامین خرم شریف سے میں تھوڑا سا کہوں گا کہ آپ کو ویو دکھا سکیں. میرے آگے بالکل ایک طویل و عریض اسٹیج بنایا گیا ہے جہاں سے رہنما جو ہیں وہ شرکا کا خون گرمائیں گے. مزار خلد سامنے واقع یہ باغ جناح گراؤنڈ ہے, اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا ہے کیونکہ تمام رہنما یہاں پر آئیں گے اور بلاول بھٹو زرداری کی جو پرسنل سیکیورٹی ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بھی 2 بار یہاں کی سرچنگ کی ہے اور کلیئر کیا ہے اور انتظامیہ کیا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی آمد جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد لوگوں کی آمد کی شکل میں جلوسوں کی شکل میں شروع ہو چکی ہے. کراچی کے سمیت اندرونی ٹھیک ہے بالکل لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ذیشان ہمارے ساتھ ہی آپ رہے گا. یہ وہی باغ جناح کا گراؤنڈ ہے جب 18 اکتوبر کو بلاول بھٹو نے پہلی بار صحیح طریقے سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا. یہاں جلسہ کر کے بڑا زبردست جلسہ بلاول کی جانب سے کیا گیا تھا. اچھا عباس, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر انتظامات آپ چیئرنگ کراس پہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر 6 بجے ماڈل ٹاؤن سے شہباز شریف نکلیں گے تو یہاں پر جلسہ کب شروع ہوگا, خطابات کا سلسلہ کب شروع ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا, ظاہر ہے اپنا ضروری ہے. جی عباس, جانا بڑا ضروری تھی. عباس آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ جی اگر یہ اس وقت کی صورتحال دیکھی جائے تو یہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے جی اگر کارکنوں کی تعداد کی بات کی جائے تو یہاں پر کارکنوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ یہاں پہنچی ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے ہیں. نون لیگ کے کارکنان جو ہے آج جو ہے مستقل طور پہ وہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس وقت نون لیگ کے خلاف مستقل طور پہ متحرک ہوئی ہے اور بھرپور انداز میں جو ہے میاں نواز شریف, شہباز شریف, شریف خاندان اور نون لیگ کی جو دیگر قیادت ہے اس کے خلاف جو ہے بھرپور طور پہ جو ہے کمپین چلائی جا رہی ہے. ان کے خلاف, نون لیگ کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے جو سراسر مکمل طور پہ غلط ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کو جلسے کرنے کی اور میڈیا پہ آنے کی مکمل طور پہ اجازت دینی چاہیے لیکن ہماری کوریج نہیں کی جا رہی. اس پر بھی کافی زیادہ ناراض اور برہم نظر آ رہی ہے نون لیگ کی قیادت اور کارکنان بھی کافی زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مال روڈ پہ ایک بھرپور جو ہے پاور شو کرے گی, اس میں کتنا کامیاب ہوتی ہے. جیسا کہ شہباز شریف نے جو آج لاہور کو سنبھالا ہوا ہے, مریم نواز نے کوئٹہ کو سنبھالا ہوا ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت کرنے میں کوئٹہ اور لاہور میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں نون لیگ, جیسا کہ ہمیشہ کہتی آئی ہے کہ لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ ہے, تو کیا آج نون لیگ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو پائے گی کہ لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ ہے اور مکمل طور پہ نون لیگ کے جتنے بھی لاہور کے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز اور دیگر قیادت ہیں وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو مال روڈ میں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں؟ بالکل, یہ تو پتہ چل ہی جائے گا تھوڑی ہی دیر بعد. ذیشان مجھے یہ بتائیے گا, کراچی میں جب بلاول بھٹو خطاب کرنے کے لیے آئیں گے جلسے سے تو کیا کچھ اہم اعلانات بھی کیے جائیں گے؟ اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ چکا ہے عام انتخابات کو اور تمام تر جو فوکس ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ پبلک کو یہ اویئر کیا جائے کہ اس حکومت کے دور میں مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اعلانات بھی ایکسپیکٹڈ ہے مگر ان اعلانات کو ابھی ڈسکلوز جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ ایمل ولی خان بھی کراچی کے اندر موجود ہیں, سردار ایاز صادق بھی کراچی کے اندر موجود ہیں. یہ رہنما بھی یہاں پر مختلف اپنی جماعتوں کی جانب سے خطاب کریں گے اور اس وقت تمام تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں. جو بلاول بھٹو سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنما ہیں ان کا خطاب جو ہے وہ بعد نماز مغرب یعنی تقریباً 8 بجے کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ جلسہ گاہ میں لوگوں کی آمد جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد شروع ہو جائے گی. اب کچھ ٹولیاں کہا جا رہا ہے کہ جلسہ گاہ کے اندر ہونا شروع ہوئی ہے جو کہ شہر کے مختلف علاقوں سے آئی ہیں اور جیسے
وقت گزرے گا ان کی تعداد کے اضافہ یہاں پر ہوتا جائے گا، اور دعویٰ کیا گیا ہے منتظمین کی جانب سے کہ جلسہ گاہ جو ہے وہ اب سے 1-2 گھنٹے بعد مکمل طور پر یہاں پر بھر جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان احمد آپ کا، عباس نقوی، دونوں ہمیں ہمارے نمائندگان یوم سیاہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں اور بھی آپ سے آگاہی۔ ابھی ہمیں یوم تشکر کے حوالے سے اپنے نمائندگان سے جانتے ہیں۔ مہوش سہیل ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں اور کراچی سے بھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ، امجد قائم خانی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ امجد، کراچی میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یوم تشکر کے حوالے سے حکومت کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ جی بالکل سمیہ، یہاں کراچی میں جو انصاف ہاؤس ہے شارع فیصل پر واقع کراچی کا مین مرکزی دفتر ہے، یہاں پر کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، تیاریاں جشن کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ ابھی ہماری کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، کارکنان سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یوم تشکر کے حوالے سے جو ہے یہاں ایک کیک کاٹا جائے گا، کارکنان میں مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی، جشن منایا جائے گا جس میں ڈانس ہوں گے، خوشیاں منائی جائیں گی۔ کراچی کی قیادت کی اگر بات کر لیں تو خرم شیر زمان جو ہیں ان سے ہماری بات ہوئی۔ خرم شیر زمان اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں تشریف لائیں گے۔ کراچی سے منتخب جو اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں وہ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، خواتین بھی یہاں موجود ہیں جو خوشی سے نہال دکھائی دے رہی ہیں ہمیں، اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں یوم تشکر کا یہ جو پروگرام ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ امجد قائم خانی کراچی سے ہمیں آگاہی دے رہے تھے۔ مہمانوں سے گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ حارث احمد صاحب، کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ بڑا عجیب سا دن ہے آج، یوم تشکر بھی منایا جا رہا ہے، یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن جس تحریک کا آج یوم سیاہ سے آغاز کر رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حاصل کر پائے گی اپوزیشن؟ سمیہ دیکھیں، میں آئی پرسنلی ایم فیور آف یوم تشکر کا خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ آج آپ کو ایسی جمہوریت ملی ہے جو کہ ایک بہت بڑی ڈرائیو کر رہی ہے اگینسٹ کرپشن، اور اسی مینیفیسٹو پر آئی ہے اور اس کو آگے لے کے بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کس وجہ سے مجھے بتائیں یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ آپ کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ کرپشن میں جیلوں کے اندر ہے، آپ کے کارکنوں کے پاس کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو لے کے آپ چلیں کہ کیا آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ ملک سے کرپشن کو ختم کی جا رہی ہے۔ اگر آج کرپشن ختم نہیں ہوگی تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ اور پاکستان کی ترقی کا آپ نے جیتی جاگتی مثال دیکھ لی، پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ امریکہ، اور وہاں پر جو ایک کیپٹل ایونیو میں انہوں نے ارینا میں جا کے جو ایک جلسہ کیا، واشنگٹن میں 25,000 لوگ آئے، کیا پاکستان کا امیج بڑھ گیا، کیسے پاکستان کو وہاں پر عزت ملی، کیسے پاکستان کے چیف آف اسٹاف کو پرائم منسٹر کو ریسیو کیا گیا، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پاکستان رائٹ ڈائریکشن میں ہے۔ پوری قوم پاکستان کی ایک ڈائریکشن میں ہے، وہ حکومت کے ساتھ، چاہے وہ فوج ہو، عوام ہو یا حکومت کے باقی نمائندے ہوں۔ اس لیے میرے خیال میں اس وقت اپوزیشن کو بھی چاہیے تھا کہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر سپورٹ کرے۔ امریکہ کے وزٹ کے اوپر آپ نے دیکھا بلاول بھٹو نے بھی اچھی ایک روایت قائم کی، تعریف کی، ساتھ ہی ساتھ باقی لوگوں کو بھی صرف جو تنقید نہیں کرنی چاہیے بلکہ پازیٹیو بات کرنی چاہیے۔ آپ کے ڈومیسٹک ایشو ہے، وہ اگر مہنگائی ہے تو ٹھیک ہے، وہ انڈرسٹینڈ، اس کے ریزنز ہیں کہ آپ نے 10-15 سال میں جو کچھ چھوڑا، اٹ کانٹ بی فنش ان 1 or 2 days۔ ہماری عوام کو 1 سال اور کڑوا خون پینا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں تو ایٹ لیسٹ ایز اے پاکستانی ایم کنونسڈ کہ جب آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہو، کرپٹ نہ ہو، پاکستان کے لیے سوچتی ہو، پاکستان کے ہر وقت فکر ہو، نیریٹو یہی ہو کہ پاکستان کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، پاکستان کو اکنامک ترقی دینی ہے، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ اس وقت یہ چیزیں کرنا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ دشمن کے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہیں، جس میں نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان میں فوج اور عوام کو دور کر دو، فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کی فیڈریشن کمزور ہوگی۔ تو آئی تھنک اگر ہم نیشنل ایشوز پہ دیکھیں تو اس پہ اپوزیشن، گورنمنٹ، دے شوڈ آل بی آن دا ون پیج، انسٹیڈ کہ اس وقت ایک یوم تشکر منا رہے ہیں، ایک یوم سیاہ بنا رہی ہے، سیاہ کی چیز کا بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کی ڈیموکریسی چل رہی ہے تو یہ خدا کا شکر ہے، رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، آپ کا لیڈر کرپٹ نہیں ہے، وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی فکر ہے۔ آئی تھنک اس لحاظ سے آئی آلویز سپورٹ یوم تشکر کے، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان آج آپ سمجھتے ہیں کہ یوم سیاہ منانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مرتضیٰ، کل ہم نے دیکھا ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے شفیع فراز کی اور وزیر بلوچستان کی، اس کے بعد ہمیں لگا کہ شاید وہ آئے گا، شاید کچھ رویے میں نرمی آئے گی۔ پیپلز پارٹی کا تو لہجہ تھوڑا نرم ہوا ہے، لیکن نون لیگ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تو آج جو جلسے ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس اندر کی خبر کیا ہے؟
बहुत शुक्रिया मिस भैया। बुनियादी तौर पे दो अहम चीज़ें हैं जिसमें आपने ये सवाल पूछे हैं। इस तनाजुर में सबसे पहले तो अगर हम देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब कैपिटल एरिना में जलसा किया तो वहाँ उन्होंने डीजल डीजल के नारे लगवाए और वो नारे लगे और आपने ये देखा कि शायद वहीं से उन्होंने शिबली फराज साहब को और बाकी लोगों को कहा कि मौलाना के घर चले जाएं और उनको रोकें कि अदम एतमाद ना लेके आएँ। तो यहाँ से आप दो चीज़ें पॉलिटिकली ये आप जज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल और बाहर नारे क्या लगते हैं। इसी तरह से यौम सियाह की जो बात है ये सियासी पार्टियों का हुस्न होता है कि वो आवाम को मोबिलाइज करते हैं, निकालते हैं। तो जो उनका मौक़िफ़ है वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। कल जो जाम कमाल साहब आए थे बुनियादी तौर पे वो एक ऐसे शख्स के तौर पे जाने जाते हैं, उनके फादर का भी बहुत ज़्यादा जो रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और उनका एहतराम लोग करते हैं। तो ऐसे शख्स को डाला गया था जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो। बिल्कुल वो नॉन कंट्रोवर्शियल होने के नाते उन्होंने मौलाना साहब से दरख्वास्त भी की है और उसके बाद मुख्तलिफ और राब्ते भी उन्होंने किए हैं। जो हमारी इतलात हैं उनके मुताबिक ये तहरीक जो है अदम एतमाद की ये वापस हो जाएगी। अच्छा। और उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक जमा करवाई है अदम एतमाद की डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मुतालिक सलीम बाडवी वाला के मुतालिक वो भी वापस हो जाएगी। तो ये डिसाइड हो चुका है। लेकिन जिस तरह से आप एक समझे कि फेस सेविंग होती है, सियासतदान इस तरह फैसले बंद खिड़कियों में बंद कमरों में वहाँ कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये कि बाहर हमें क्या सोचा जाएगा, हमारे ऊपर क्या तनकीद की जाएगी, अवाम कैसे सोचेंगे। क्योंकि जो सोशल मीडिया है अब उस तनाजुर में तो कोई बात छुपी नहीं रहती, किसी न किसी जगह से कोई ना कोई बात ऐसी निकल आती है जिसमें बड़े बड़े इज्जतदारों की इज्जत भी जो है वो खाक में मिला दी जाती है। तो इस तनाजुर में ये बातचीत हो रही है, लेकिन असूली फैसला ये हो चुका है कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो कोई फरीक दूसरे के खिलाफ नहीं लाएगा। सुमैया एक पॉइंट आई वांट टू ऐड वन थिंग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये जो पीटीआई की टीम गई है मौलाना फजलुर रहमान के पास, जी मुझे यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा होगा कि मेरी फेस सेविंग के लिए मेरे पास आप भेज दें। अच्छा। ताकि अगर तहरीक वापस होती है तो मेरी थोड़ी फेस सेविंग रह जाए। अदरवाइज पीटीआई वुड हैव नेवर गॉन और ना जाना चाहिए था। मुझे आई एम नॉट श्योर बट दिस बट इज इन बिटवीन द लाइन्स कि हो सकता है इसलिए गई हो और उनको फेस सेविंग देने के लिए बिल्कुल वो कह रहे होंगे मुझे बिल्कुल दीवार से मत लगाएं, गिव मी सम स्पेस टू सर्वाइव इन पॉलिटिक्स। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मरियम नवाज जो कोयटा में आज जलसा करने जा रही है, वहाँ पर वो तहरीक चला रही है, बलूचिस्तान का इंतखाब मरियम ने क्यों किया? बलूचिस्तान क्योंकि आप जानती हैं कि एक डिप्राइव सूबे के तौर पे उसको मशहूर किया गया है। लेकिन जाहिर है कि जब भी हम ये देखते हैं कि उन्हें उनके जो वहाँ के करता धरता थे, जो उनके सियासतदान थे, जो उनके पॉलिटिकल एलीट है, उनको हर तरह के फंड्स मिलते रहे हैं और कभी बलूचिस्तान पैकेज के हवाले से, कभी किसी और पैकेज के हवाले से, फिर रॉयल्टीज़ भी उनको उनके मादनियात की मिलती रही हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन डिप्राइव ऐसे ही नाम जो है वो बन गया है कि जी बलूचिस्तान में हक़ महरूमी है। लेकिन वहाँ इस तरह की बात नहीं है। आज उनका वहाँ जाने का मकसद चेयरमैन सेनेट जो जिनका नाम उन्होंने डेजिग्नेट किया है मीर हासन बुजुंजो, उनकी तरफ से और जो महमूद खान अचकज़ई है उनकी जानिब से उन्हें दावत दी गई थी। वो इसी वजह से वो वहाँ गई हैं कि जी हम यहाँ पे आज यौम सियाह मनाएंगे। तो वो यौम सियाह सिर्फ इसलिए मना रहे हैं कि जी इस दिन हमारा जो मैंडेट था वो चोरी हुआ। ये उनका इल्ज़ाम है हुकूमत पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। लेकिन हम देखते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो कभी उनकी तरफ से कोई ऐसी दरख्वास्तें दोबारा गिनती की या किसी भी हवाले से नहीं आई हैं जिनको हम ये कह सकें कि अगर कोई आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है तो उसका गो कि आपकी खबर बिल्कुल सही होती है, ये वक्त ने साबित किया है। अभी आप ये खबर दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद वापस हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस शो होगी तो फिर शायद मरियम नवाज की जानिब से हो। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि अभी तक वो ऑन बोर्ड नहीं है। वो उनको ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपने वालिद साहब के लिए रिलीफ चाहती हैं। कल जो एसी उतारे गए हैं वहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब की बैरक से,
اس سے بھی ان کو کافی اتار لیے گئے ہیں، لیکن خبر تو یہ موصول ہوئی کہ ابھی ایک درخواست دی ہے شہباز گل نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو، وہاں سے ابھی آنا باقی ہے اپروول۔ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کل اتار دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کو یہ بات انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ وہاں ان کی بیرک سے اے سی اتار دیا گیا ہے، لیکن جیلر سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے الرجی ہو جاتی ہے، مجھے تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ جو اے سی کی سہولت ہے یہ مجھے بہم پہنچائی جائے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر یہ اے سی لگوائے گئے تھے، بالکل صحیح۔ میں آتی ہوں آپ کی جانب مرتضی، آپ نے بڑی خبریں ہمیں دے دی ہیں، ذرا کابینہ کے بارے سے بات کریں گے، پہلے حارث صاحب سے اس بات پر ذرا تجزیہ لے لیں۔ حارث صاحب، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، ظاہر ہے جو مریم نواز کا ایک کڑوا لہجہ ہے، جو جس طریقے کی زبان وہ استعمال کرتی ہیں اور جس طریقے سے وہ الزامات لگاتی ہیں، چاہے ادارے ہوں چاہے معزز لوگ ہوں، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اب ان کے لہجے میں مزید تلخی آئے گی اور پھر جو معاملہ چل رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے گی، مرتضیٰ ہمیں خبر بھی دے رہے ہیں، تو یہیں پر ہم دیکھیں گے کہ مریم نواز کہیں بالکل تنہا نہ رہ جائیں اس معاملے میں۔ دیکھیں، ابھی تک جو پوری ریزسٹنس ہے وہ مریم نواز کی ہے، وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو وہ چلتی رہے، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ اسے جتنا پریشر ہو وہ اپنے فادر کو ریلیف دے سکے۔ لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے اور جیل مینولز کے حساب سے جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کو فیسلٹی دی جائیں، اس حساب سے اگر دی جاتی ہے تو اس سے بہت فرق پڑے گا، اور جتنا یہ ابھی لہجہ استعمال کر لیں گی اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اس لیے کہ ایک ڈیسیژن ہو گیا۔ اور آئی آلسو پرسنلی فیل کہ جب آپ جیل میں 5 اسٹار فیسلٹی دیتے ہیں، کھانا ان کو روزانہ باہر 5 اسٹار ہوٹل سے آتا ہے، 50 لوگ ملنے آ رہے ہیں، جب اتنی بڑی فیسلٹیز ہیں تو وائی وڈ دے ایکسیپٹ اینی پلی بار اور دے وڈ لائک ٹو ریٹرن دا منی ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ اس لیے جیل مینول چلے گا تو پیسہ ملے گا، اور یہ بہت ضروری ہے سب کے لیے، اکراس دا ٹیبل جو بھی جیل کے اندر ہیں سب کو ایسے کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پاکستان کی عوام کو یہ نہیں چاہیے کہ کتنی جیل میں رہ رہے ہیں، کتنی سزا مل رہی ہے، دے وانٹ ہاؤ مچ منی از ریکورڈ ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر، تاکہ گورنمنٹ کو جو پیسے اکنامک پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہو سکے۔ اور اگر اس سارے پریشر میں 15-20 فیملی سے 10-15 ارب ڈالر ہمیں مل جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی، اور اسے بہت پرابلم بھی سالو ہو جائیں گی۔ رہا بات تحریک عدم اعتماد کا، تو آئی ایم شیور کہ وہ آپ دیکھیں گی کہ کچھ پارٹی پہلے ہی نرم لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور اسی طرح باقی جماعتیں بھی، اور اگر یہ واپس ہو جاتی ہے تو آئی تھنک یہ بہت بہتر ہوگا۔ ادروائز سینٹ سے کیا اچیو ہوتا ہے؟ اگر آپ سینٹ چیئر میں لے بھی آتے ہیں، اٹ ڈزنٹ افیکٹ، اس سے آپ کو نہ این آر او کی بات ہوتی ہے نہ کوئی اور بات ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو چیزوں کی طرف جائیں، جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کو لے کے چلیں، وہ بات کریں، اور اسمبلی میں بیٹھ پا کے بات کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، یہاں پہ تو اپنا پاور شو دکھانی ہوتی ہے کہ ہماری پوزیشن کتنی مستحکم ہے۔ بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج ہوا، اس حوالے سے بھی کہ اس اجلاس کا ایجنڈا آخر تھا کیا۔ اس بریک کے بعد اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہم بات کریں آج کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ یوم سیاہ منا رہی ہے اپوزیشن، یوم تشکر منا رہی ہے حکومت، لیکن دوسری جانب آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوا جو کہ تھوڑا تاخیر سے بھی ہوا، تو جانتے ہیں ایجنڈا کیا تھا۔ غلام مرتضیٰ، کیا ایجنڈا تھا آج کے اجلاس کا؟ کیا نکل کے کیا آیا اجلاس سے؟ 10 نکاتی ایجنڈا تھا جی اس اجلاس کا، اور سب سے پہلے تو تمام کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور ان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے وہ جو ان کے اقدامات وہاں پہ انہوں نے دیکھے، جو پاکستان کی کمیونٹی سے ان کا خطاب تھا، ورسز پاکستانی کے حوالے سے یہ بات کی گئی کابینہ میں کہ آپ نے جس طرح سے دیار غیر میں پاکستانیوں کو موبلائز کیا ہے، اور ان کی محبت جو وہاں پاکستانیوں کی پاکستان کے لیے موجود ہے، اس کو آپ نے باقاعدہ طور پہ دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں اور یہ کتنے پرامن ہیں، کس طرح سے اتنے بڑے کراؤڈ نے وہاں پہ جمع ہوا اور وہاں سارا کچھ کیا۔ اس حوالے سے خاصی بات چیت ہوئی ہے اور وزیر اعظم کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو کابینہ سے بات چیت کی ہے، اس نے دورہ امریکہ جو تھا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات،
اور اس میں ہونے والی بات چیت خصوصی طور پہ خطے میں قیام امن کی جو بات تھی وہ ظاہر ہے کہ ایک ہمارا ویسٹرن بارڈرز ہیں ایک ایسٹرن بارڈرز ہیں تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہے اور دونوں طرف ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو جو افغانستان میں امن عمل کا قیام ہے اس میں پاکستان بہت عرصے سے سنجیدگی سے کام کر رہا ہے, یہ بھی وزیر اعظم نے بتایا, اور آئندہ کے لیے جو پاکستان کر سکتا ہے خدمت دنیا کی بھی اور اس خطے کی پاکستان وہ کرے گا اور قیام امن کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. دوسری طرف پاکستان کے جو کنسرنز تھے اس حوالے سے بھی وزیر اعظم نے بتایا کہ ہمارے مشرقی بارڈرز کے حوالے سے تو وہ ظاہر ہے کہ خطہ کشمیر جو ہے اس کی خود مختاری, اس کے جو کس طرف اس نے جانا ہے, اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا, وہاں جو حق خود ارادیت ہے ان کا وہ کس طرح سے ان کو ملے گا, اور ثالثی اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہے تو اس کو بھی. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بات وہاں پہ کی گئی کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ثالثی کی بات کی, لیکن جو انڈیا ہے اس کی جانب سے فوری طور پہ اس کو ڈینائل کیا گیا. لیکن یہ بات بھی بتائی ہے وہاں بریفنگ میں, یہ بات ہوئی ہے کہ وہاں امریکہ کو درخواست کی گئی تھی باقاعدہ, اوساکا جو جاپان کا شہر ہے وہاں پہ جب ملاقات ہوئی تھی نریندرا مودی کی, اس ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے اوپر آپ کی ثالثی ہمیں قبول ہے. تو اب یہ دو بہت ہی سگنیفیکنٹ چیزیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں جس میں آج انتخابات کے حوالے سے, جس طرح آج کابینہ نے یہ کہا کہ بے لاگ احتساب کا دور آج سے شروع ہوا تھا اور کرپٹ لوگوں کے متعلق جو پاکستان میں چینجز آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو ورکنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے. باقی جو چیزیں ہیں اس میں سربراہان مملکت 2018 سے لے کے 2008 سے 2018 تک 10 سال کا دور ہے کہ کتنے دورے کیے گئے, کہاں کہاں جایا گیا, کچھ پی آئی کے جہاز ذاتی طور پہ بھی حکمرانوں نے استعمال کیے ہیں, ان کی بھی تفصیل آج کابینہ کے اجلاس میں پیش کی گئی ہے. ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی ہے کابینہ نے. اس کے ساتھ ساتھ جو قرضوں کی تحقیقات کرنے والا کمیشن ہے اس کے ممبر اور سیکرٹری کی تبدیلی کا معاملہ تھا, اس کی بھی آج منظوری دے دی گئی ہے. صحافیوں کے لیے 8ویں ویج بورڈ ایوارڈ کی توسیع کی منظوری آج کابینہ نے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پوسٹ کی کارکردگی کے حوالے سے ایک بریفنگ شامل تھی مراد سعید صاحب کی جانب سے, اس کو بھی سنا گیا ہے اور کابینہ نے تعریف کی ہے کہ ابھی پاکستان پوسٹ جو ہے وہ اپنا درخشندہ جو ماضی تھا وہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پاسپورٹ میں ایک پیشہ کا شک ہوتا تھا کہ آکوپیشن آپ کا کیا ہے, کیا آپ کرتے ہیں, تو وہ ریموو کرنے کے لیے بھی آج سمری پٹ کی گئی تھی وزارت داخلہ کی جانب سے, جس کو آج کابینہ نے منظور کر لیا ہے. یہ تمام تفصیلات تھیں اس ایجنڈا کی بھی, اور جو کابینہ میں دیگر بات چیت امور پہ ہوئی ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ہے مرتضیٰ, بڑا ڈیٹیل آپ نے بتا دیا کابینہ کے اجلاس میں آج کیا کیا ہوا. ظاہر آپ نے دورہ امریکہ کی بات کی, بڑا کامیاب دورہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا, آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ تھے, اور اس دورے کی گونج جو ہے خود بھارت جو ہے وہاں پر تو ایک واویلا مچا ہوا ہے. عارف صاحب, ایک اچھی پیش رفت جو سامنے آئی ہے, ظاہر وزیر اعظم نے امریکہ میں کہا تھا کہ ہم افغان عمل کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. اب بات چیت ہوئی امریکہ کو ہم سے اس حوالے سے, اب طالبان سے بھی بات کروں گا. تو طالبان کا جو ایک موقف ہے افغان طالبان کا وہ سامنے آیا ہے, اور انہوں نے برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر دعوت ملی پاکستان سے تو ہم وہاں ضرور جائیں گے, ہم رابطے رکھتے ہیں, دیگر ممالک سے ہمارے رابطے ہیں اور ہم رابطے رکھنا بھی چاہتے ہیں, اور پاکستان تو ہمارا ظاہر ہے ہمسایہ ملک ہے, مسلم ملک ہے, تو ہم ضرور جائیں گے. تو ایک اچھی پیش رفت ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی دیکھیں, پاکستان نے پہلے بھی بہت ایفرٹ کی ہے اور پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے, جو کہ افغان طالبان کو کنونس کیا کہ دوحہ میں امریکن ایڈمنسٹریشن میں بیٹھیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد امریکن کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے افغان گورنمنٹ آئے, دے ڈڈ ناٹ ایگری, لیکن ان کو یہ کہا کہ ان کے سوسائٹی کے لوگ آ جائیں, ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, اور اب 90% مسائل حل ہو چکے ہیں. صرف 2 ایشو پر بات رہتی ہے جو حل ہو جائے گی. امریکن چاہتے ہیں کہ اگر ہم ودرا کرتے ہیں تو آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ یہاں پر کوئی فورن دہشت گرد دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے جو امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف کام کریں گے. طالبان یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم فریم دیں کہ آپ نے کب امریکن ٹروپس کو یہاں سے ودرا کرنا ہے. تو یہ مسائل حل ہو رہے ہیں. پاکستان اس مسودے کا حصہ ہے, پاکستان ڈرافٹنگ میں شامل ہے, جس میں چائنا, رشیا, پاکستان اور امریکہ شامل ہے. اور کمال کی بات یہ کہ انڈیا ہیز بین ککڈ آؤٹ آف دس ڈائلاگ.
اور انڈیا کو اس سے بہت تکلیف ہے، بہت شور مچا رہے ہیں، بہت وویلا مچا رہے ہیں کہ ہم نے $3 بلین میں انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے وہاں کی تعمیر و ترقی میں بڑا کام کیا ہے. لیکن امریکن نے ریلائز کر لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. پاکستان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ ہیں، پاکستان کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے طالبان کے سامنے. اس لیے جب پرائم منسٹر نے یہ کہا، وہاں پر جب بات ہوئی، امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ بات کریں، ہمارے مسائل حل کریں، تو انہوں نے فوراً بات کی. اور آپ دیکھیں طالبان کی رسپانس بھی آ گئی ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب طالبان سے بات کریں گے تو پاکستان طالبان کو بیسیکلی یہ کنونس کرنا ہے کہ پلیز سٹ ڈاؤن ود افغان گورنمنٹ اور بیٹھ کے لیٹ سے افغانستان. لیکن عارف صاحب کیا یہ اتنا آسان ہوگا کہ ظاہر جب ہم ان سے مذاکرات کے لیے سہولت کار بنے ہیں اور آگے بھی بنیں گے تو ان کو واقعی ٹیبل پر تو لے آیا ہے پاکستان مذاکرات کی، لیکن ان کے مطالبات، ان کے تحفظات وہ دور کروانا اور امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات حل کروانا، کیا یہ اتنا ہی آسان ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ ہے ڈیفیکلٹ، لیکن ابھی جب طالبان اور پاکستان کی گورنمنٹ ملاقات کرے گی، اچھے ماحول میں ہوگی، بتایا جائے گا کہ افغانستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے، واٹ از دا وے کہ امریکن ٹروپس جو ہیں پیسفل طریقے سے یہاں سے چلی جائیں، اور پھر اس کے بعد افغانستان گورنمنٹ اور افغان مل کے طالبان ایک اچھی حکومت بنائیں جو ایک کمپوزٹ ہو، ایتھنک بیلنس کے ساتھ ہو، جس میں پشتون کی اگر زیادہ اسٹرینتھ ہے تو ان کو ہونا چاہیے، باقی سب ایتھنک بیلنس کیا ہے. تو یہ مسائل کافی حل ہو سکتے ہیں، حل ہونے والے ہیں. اس سے پاکستان کا امیج بہت بڑھے گا، پاکستان کے ساتھ امریکہ کی پرماننٹ انگیجمنٹ ہوگی. اور پاکستان کی سب سے اچھی بات اس دفعہ جو کی ہے، ہم نے پہلی دفعہ ایز اے نیوکلیئر پاکستان ہم نے بہیو کیا ہے. ورنہ ہم جاتے تھے اندر کچھ بات کرتے تھے، باہر آ کے ہم کچھ نعرے لگاتے تھے، اندر ہاتھ پکڑتے تھے ہماری حکومت کو بچائیں، فوج سے بچائیں. So the world should know that پاکستان کا نیریٹو بڑا مضبوط ہوا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. پوائنٹ ٹیکن ہے، اس سے بہتر ہوگا. پوائنٹ ٹیکن. ایک اور خبر ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، پھر اس پر بھی آپ دونوں حضرات کا ٹیک لیں گے کہ بھارتی وزارت خارجہ راجیو کمار کا جو ایک بریفنگ ان کو دی گئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ کلبھوشن تک مکمل قونصل رسائی جلدی مل جائے گی. کیا واقعی حارث صاحب ایسا ممکن ہوگا؟ کیونکہ پاکستان نے اس فیصلے کے بعد کہہ دیا تھا کہ پابند نہیں ہے کہ یہ شق مانے فیصلے کی، یہ شق مانے پاکستان. تو کہ قونصل رسائی کا جو معاملہ ہے کیا پاکستان مان لے گا جس طریقے سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اول تو بات یہ ہے کہ انڈیا کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے. انہوں نے 3 پوائنٹ کہے تھے کہ ایک کہ اس کی ایگزیکیوشن کو ختم کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، پاکستان اس کو بری کر دے اور اس کو انڈیا کے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ کہا تھا کہ کونسل ایکسیس دے دی جائے. ہم ہمیشہ سارے ڈسکشن میں یہ بات کر رہے تھے کہ میکسیمم یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ان کو آپ کونسل ایکسیس دے دیں. کونسل ایکسیس پاکستان کی مرضی کے مطابق پاکستان میں یہ رہے گا، پاکستان کی دوسری عدالت میں بھی اگر کیس چلے گا، پاکستان کا لوئر ہوگا اور پاکستان میں اس کو ہر قسم کی سزا ملے گی. سیکنڈ کونسل ایکسیس مین کہ ان کو کوئی سفارت کرا کے مل سکتا ہے. میکسیمم اگر بہت ضرورت پڑے گی تو کوئی وکیل کر سکتے ہیں، وہ بھی ہماری مرضی ہے، مہینے میں ایک دفعہ ملوائیں، 6 مہینے میں ایک دفعہ ملائیں. اٹس ناٹ مینڈیٹری. انہوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ ریویو کر لیں. اس لیے ہر لحاظ سے انڈیا کو شکست کا سامنے، وہ اب اس خفت کو مٹانے کے لیے شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا. ایوری باڈی نے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے اس واحد فیصلے میں ایک کنفرم ہو گیا، انہوں نے ICJ نے انڈیا کو سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر لیا. کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ گلبھوشن یادیو از اے سرونگ نیول کمانڈر 1، بالکل صحیح، اس کو حسین مبارک پٹیل کا مسلمان ہونے کا پاسپورٹ انڈیا نے ایشو کیا اور انڈیا نے اس کو پاکستان میں لانچ کیا. جب یہ چیزیں کنفرم ہو گئی مینز انڈیا از اے اسٹیٹ ٹیررسٹ کنٹری. بالکل انڈیا تو ہر جگہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح پوائنٹ ہے. کہ مرتضیٰ آخری سوال، ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کی ہر جگہ جگہسائی ہو رہی ہے، ICJ کا فیصلہ ہو یا پھر یہ جو ثالثی کی پیشکش پر جو انڈیا جھوٹا ثابت ہوا ہے. اب اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کا نیریٹو بڑا مضبوط ہوا ہے، پاکستانی حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے خارجہ پالیسی کو لے کر چلی ہے. اس تمام تر صورتحال میں وفاقی دارالحکومت میں جو حلقے ہیں ان کی جانب سے کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ جتنے بھی سفارتی حلقے ہیں یا دیگر جو یہاں پہ ذمہ داران موجود ہیں ان سب کی طرف سے یہ بات اب بار بار یہ کہی جا رہی ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. پاکستان نے ہمیشہ سچ بات کی، سچ کا ساتھ دیا، اور جب
آپ یہ دیکھیں کہ کلبھوشن جادھو جس وقت پکڑا گیا تھا اس وقت اس کو اپنا شہری تسلیم نہیں کیا انہوں نے، بعد ازاں اس کو اپنا شہری تسلیم کیا، اس وقت انہوں نے جاسوس تسلیم نہیں کیا، اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انہیں جاسوس ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کا نریٹو اچھا کر رہی ہیں۔ پاکستان کی یوتھ اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کو اگر ہم یہ دیکھیں تو انڈیا کے نریٹو کے مقابلے میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ملک پوری دنیا کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہے، آنر کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جو بات کرتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ باہر کے ممالک میں سچ ثابت ہوتی ہے، باہر کی عدالتوں میں سچ ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی ریاست کا نریٹو دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور جو 5th جنریشن وارفیئر مختلف ذرائع سے بھارت پاکستان میں کھیل رہا ہے یا کھیل رہا تھا، اس میں انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد کمی واقع ہوگی۔ اور سچ کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کو ہر اس سٹیج پہ، ہر اس فورم پہ جہاں پہ بھی وہ اپنا مقدمہ لے کے گیا ہے، وہاں پاکستان نے اس کو شکست دی ہے، اور سچ کے ساتھ شکست دی ہے۔ بالکل صحیح پوائنٹ، لیکن بہت شکریہ مرتضیٰ آپ کا بھی، حارث نواز صاحب آپ کا بھی، اور پروگرام کے اختتام پر بس میں یہی کہنا چاہوں گی، چاہے بھارت کتنی بھی کوششیں کر لے، چاہے وہ کتنی بھی سازشیں کر لے، چاہے LOC کی کتنی بھی خلاف ورزی کر لے، جیت ہمیشہ پاکستان کی ہی ہوگی، اور بھارت کا جھوٹ اسی طریقے سے بے نقاب ہوتا رہے گا، اور ہم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ اسی نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے کل ہوگی ملاقات۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔